बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक नारा लगाया गया। वो नारा क्या था कि सबसे पहले पाकिस्तान। और उस वक्त शदीद तनकीद की गई जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर। वो सदर पाकिस्तान थे और ये कहा गया कि जनाब ये नारा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। उस वक्त की मजहबी लीडरशिप ने ख़ास तौर पे बड़ी उनके ऊपर तनकीद की और ये कहा कि पाकिस्तान जो है इसके दिल में उम्मत मुसलमान का दर्द होना चाहिए और हम अपने इस्लामी ममालिक से कट के नहीं रह सकते। इसलिए यह नारा लगाना ही दुरुस्त अमल नहीं है कि सबसे पहले पाकिस्तान। अगर देखा जाए तो असूली तौर पे अगर किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है या किसी भी मुल्क के जो मफादात होते हैं उसमें इस चीज़ को हमेशा से पेश नज़र रखा जाता है कि सबसे पहले वो मुल्क अपना मफाद देखता है। आज कोई इस किस्म का माहौल दोबारा उसका हमें सामना है। आज भी अगर बात की जा रही है कि पाकिस्तान को अपने मफादात देख के अपना ख़ास तौर पे मफाद को पेश नज़र रख के खारजा पॉलिसी बनानी है और फ़ैसले करने हैं, क्योंकि आलमी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, तो आज भी वैसी ही तनकीद देखने को मिल रही है। इस वक्त जो है अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब हैं, उस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। इन दोनों दुरानियों के अगर आप सामने रखें तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी तनकीद करने वाले मजहबी अनासर थे और आज भी ये तनकीद करने वाले आपको ज़्यादातर मजहबी अनासर मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो पॉलिटिकल लोग ख़ास तौर पे एक मखसूस जमात, उनसे वाबस्ता लोग और उनके सोशल मीडिया पर बैठे हुए कारकुनान और उनके फैंस, वो आज शदीद तनकीद कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर। और ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब को। अब दो राय पाई जाती रही माजी में भी और आज भी पाकिस्तान में ये अमूमी राय ये पाई जाती है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है उसको उम्मत मुसलमान का दर्द होना चाहिए, पाकिस्तान को तमाम इस्लामी ममालिक के साथ खड़े होना चाहिए, इस्लामी ममालिक का जो ब्लॉक है उसका हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान ओआईसी का हिस्सा भी है, पाकिस्तान हमेशा से इस्लामी ममालिक के साथ भी खड़ा रहा। लेकिन दो वाक़यात ऐसे हैं जो आजकल जो है ज़्यादा ज़ेर बहस भी हैं और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से शदीद जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मरला भी है। पहला मरला माजी की तरह आज अफ़गानिस्तान का मसला है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो लड़ाई जारी है, इसके बारे में भी बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो इस किस्म के ख़दशात का इज़हार करते हैं, ख़यालात का इज़हार करते हैं और कहते हैं जी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ये जंग नहीं होनी चाहिए थी। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क भी है, मुसलमान मुल्क भी है, लेकिन इस पूरे अफ़गानिस्तान के साथ मामले को भी माजी की तरह जो है आज उसके पूरे उन हालात पर गहरी नज़र रख के उसका तज़किया किया जाना ज़रूरी है कि ये नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान जिसने अफ़गानिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों के लिए अपने घर के दरवाज़े खोल दिए, उन्हें पाकिस्तान में कारोबार उन्होंने किए, सेटल्ड हो गई यहाँ पे फैमिलीज़, हत्ता कि नादरा के शनाख्ती कार्ड्स बन गए, लोगों ने अपने कारोबार इतने वसी पैमाने पे फैला लिए कि जब अफ़गान महाजिरीन को वापस भेजने का वक्त आया तो एक बड़ी इस पर बहस हुई जी कि वो वापस कैसे जाएँ, इसलिए कि वो वहाँ पर सेटल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने फिर जब जंग हुई, ख़ास तौर पर जब रूस ने कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान उस वक्त मैदान में उतरा, मुकम्मल साथ दिया उस वक्त के मुजाहिदीन का जो रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े का मुखालफ है, रूस अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहता है। फिर एक मौक़िफ़ उस वक्त ये भी कहा जाता था कि रूस गर्म पानियों तक जाना चाहता है, अफ़गानिस्तान के बाद उसका अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान ने खुलकर जो है वो पूरे मुल्क के अंदर अफ़गान जहाद की हमायत भी की और उसके सिलसिले में पाकिस्तान से जो कुछ हो सका वो पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया। बाज़ जो लोग हैं तज़कियाकार वो ये कहते हैं कि जी अमेरिका भी तब आया जब पाकिस्तान की भरपूर मदद हासिल हो गई अफ़गान मुजाहिदीन को। और कुछ माजी के वाक़यात भी लोग बयान करते थे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे, तब गुलबदीन हिकमत यार और जो है बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब और अब्दुल रसूल सयाफ़ साहब ये पाकिस्तान आए थे। इन्होंने उस वक्त की 1976 में मुलाकातें की थी और इन खदशात का इज़हार किया था कि रूस जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहता है और उस वक्त की हुकूमत ने भी अफ़गानियों को भरपूर अपनी हमायत का यकीन दिलाया था। बाज़ लोग कहते हैं कि अमेरिका इस जंग में कूदा रूस को शिकस्त देने के लिए, लेकिन लोगों की उम्मी राय ये थी उस वक्त भी और पाकिस्तान की पॉलिसी भी ये थी कि अमेरिका की मदद के साथ अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए हमें मैदान में उतरना है और रूस को यहाँ से निकालना है। और बिल आखिर रूस यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकला, पाकिस्तान की भरपूर मदद के साथ
امریکی امداد کے ساتھ ہم نے ان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اب اس وقت بھی اختلاف رائے یہ موجود تھا کہ یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اور روس کی جنگ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے اپنے مفاد کو پیش نظر رکھا، پاکستان نے اپنا دفاع کیا، افغانستان کا دفاع کیا، اپنے ایک برادر اسلامی ملک پر ہونے والے قبضے کے خلاف انہوں نے روس کو وہاں سے نکالنے میں ایک بھرپور اپنا حصہ ڈالا، اگرچہ اس میں امریکہ کی امداد بھی حاصل رہی۔ اس کے بعد پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس پورے خطے کے اندر امریکہ تنہا چھوڑ کے مجاہدین کو چلا گیا، جس کے بعد سے بے شمار واقعات، ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن موقف اس وقت ہمارا یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے پاکستان کا مفاد ہمیں عزیز ہونا چاہیے اور پاکستان کے مفادات کو ہی پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ اگرچہ اس وقت بعض جماعتیں جو لبرلز جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، ANP بھی تھی، وہ اس موقف کی حمایتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ اس جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس کا ہمیں نقصان ہوگا، اور بعض لوگوں کی دلیل بعض میں صحیح ثابت بھی ہوئی کہ جب افغانستان سے مجاہدین نکل کے پاکستان میں آ گئے، یہاں پھیل گئے، تو اس کا نتیجے میں پاکستان کو خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا، جو آج تک پاکستان اٹھاتا چلا آ رہا ہے۔ دوسری رائے جو اس وقت صورتحال ہے آج، وہ ہے ایران کی صورتحال۔ ایران جو ہے اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پر بمباری کی۔ اس سے پہلے وہاں پہ جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا لیڈرشپ کو، فلسطین کی لیڈرشپ کو، اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ ایک کشمکش کی صورتحال تھی۔ پھر جب حملہ ہو گیا تو پاکستان نے اس پہ بھی اپنے موقف کا بڑا کھل کر اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور ایران کی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد، خامنہ ای صاحب کی شہادت کے بعد، پاکستان نے بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم ان تمام شہادتوں پر جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور مسلسل پاکستان نے ان کی حمایت جاری رکھی، جس کا ذکر بار بار ایران کی حکومت اور ایران کے وزیر خارجہ کر بھی چکے ہیں۔ لیکن جیسے ماضی میں تھا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ، آج سید عاصم منیر صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہونا چاہیے۔ وہ کیوں ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں پاکستان اپنا ایک واضح موقف، واضح پالیسی رکھتا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہ پاکستان ایران پر حملوں کا مخالف ہے، اور ایران کی طرف سے جو ہمارے دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ ہم سعودی عرب کی بات کریں تو ہمارے اگر سعودی عرب کے اوپر ایران کی طرف سے ٹیکس ہوتے ہیں تو ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایران اپنے ہمسایہ عرب ممالک کے اوپر حملے نہ کرے، نہ وہاں پہ جو ہے وہ جنگ کی کیفیت پیدا ہو، اور اس جنگ کے اندر عرب ممالک کو نہ لپیٹا جائے۔ اس کی دو بڑی واضح وجوہات ہیں۔ ایران کی عوام سے ہمیں ہمدردی ہے، ایران کی لیڈرشپ سے ہمیں ہمدردی ہے، ایران کے اوپر ہونے والے حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جب ساری دنیا پابندیاں لگانے کے لیے، پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو ساری دنیا پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے میدان میں اتر آئی تھی، تو سعودی حکومت نے پاکستان کو مسلسل مفت پیٹرولیم مصنوعات دینے کا اعلان بھی کیا تھا اور فراہم بھی کی جاتی رہی، تاکہ پاکستان اس وقت کسی کرائسس کا شکار نہ ہو اور پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت بن جائے۔ اور اس کے ساتھ سعودی عرب کے ہمارے درینہ تعلقات ہمیشہ سے رہے، ہر مشکل وقت میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ دوسری طرف اس صورتحال میں جبکہ ہمیشہ ہم ایران کے حمایتی رہے، ایران سے ٹھنڈی ہواؤں کے لیے پاکستان ہمیشہ سے ترستا رہا ہے۔ بلوچستان کی ہم بات کریں، ہم ایران سے گلے شکوے کرتے رہے۔ چاہ بہار کی اگر بات کی جائے تو وہ کس طریقے سے انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور اس پورے جو ہے اگر خارجہ پالیسی کے تمام سالوں کو دیکھا جائے تو ایران کا ٹلٹ ہمیشہ سے ہندوستان کے ساتھ رہا، اور ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ہونے والے تنازعات اور جنگ کے دوران بھی ہم اس بات کی کوششوں میں رہے کہ ایران پاکستان کے موقف کا حمایتی ہو یا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن ایران کی طرف سے کوئی ایسی ٹھنڈی ہوائیں پاکستان کو اس طریقے سے کبھی نہیں ملی جس طریقے سے دیگر عرب ممالک سے پاکستان کو ملتی رہی ہیں۔ تو آج اگر پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوجی قیادت یہ بات کر رہی ہے کہ ہم ایران کے اس موقع پہ بھی ساتھ ہیں، کیونکہ ایران کے اوپر ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے، ایران کے اوپر ہم حملے برداشت نہیں کر سکتے، ایران ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، ہم اپنی ماضی کی ساری تلخیوں کو سائڈ پر رکھ کے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے کمپین پاکستان میں چلائی گئی، آج پھر ویسا ہی ماحول ہے جو سب سے پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب نے نعرہ لگایا تھا، سب سے پہلے پاکستان۔ آج اگر آپ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے، تو ان کے اوپر بھی ویسی تنقید کی جا رہی ہے۔ اور جن شیعہ علماء کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے کیوں کہہ دیا کہ جن کو ایران کے ساتھ ہمدردی ہے وہ ایران چلا جائے،
اس کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اگر معاملات بگڑیں، ہر پاکستانی کو افغانستان کی بجائے پاکستان کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان جو ہے ہمارے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سیم اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایران کے حملوں کے مخالف ہیں، لیکن ایران کے اگر ہونے والے حملوں کے بعد پاکستان میں ہم اپنی سرکاری املاک کو آگ نہیں لگا سکتے، ہم اپنے فوجی جوانوں کو جو ہے وہ شہید نہیں کر سکتے، ہم اپنے فورسز کے اوپر حملے نہیں کر سکتے۔ جو کچھ گلگت میں ہوا، جو کچھ سکردو میں ہوا، اس کے بعد سے فوج کے اندر ایک غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ ٹارگٹ کر کے جو ہے صرف اور صرف فوجی دفاتر کو، فوجی افسران کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، پھر ان کے جو ہے ایک فوجی آفیسر کو جلا ڈالا گیا۔ یہ وہ غصہ ہے جس کا یقینی بات ہے سیکورٹی فورسز کو، افواج پاکستان کو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور علماء کے ساتھ نشست میں بھی صرف یہ بات کی گئی کہ ہم اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، اور یہ کہا گیا کہ آئندہ کوئی بھی اگر شخص جو ہے وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے خاص طور پہ فورسز کے اوپر حملے کرے گا تو اسے گولی ماری جائے گی۔ یقینی بات ہے دنیا کے کسی خطے میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ اٹھے اور اپنے ہی فوج کے اوپر حملے شروع کر دے، اسے کہا جائے نہیں آئیے آپ ہمارے اوپر حملہ کیجئے، ہم گولیاں کھانے کو تیار ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے فورسز جو ہیں وہ ایکشن لیتی ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب اداروں کے اوپر جو لوگ چڑھ دوڑیں، موب آ جائے اور آگے سے جو ہے لوگ ان کے سامنے اس لیے سرنڈر کرنے کے وہ جی احتجاج کر رہے تھے۔ پرامن احتجاج کا حق ہر کسی کو ہونا چاہیے، اور اس پہ غم و غصہ دکھانا، اس پہ تنقید کرنا، اس پہ ایک مہم چلانا، یہ بنیادی طور پہ یہ وہ وجہ تھی۔ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا جی کہ جو لوگ ایسے واقعات میں ملوث ہیں ان کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلیں گے۔ یہ ایک ڈائلاگ ہے، ایک مباحثہ ہے، بات چیت ہے، اس کو یہ رنگ دینا جناب کہ جناب بڑی سختی سے یہ کہا گیا، اور سختی سے کہا جانا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو کل کوئی شخص اٹھے کسی بھی عالم دین کے گھر کے باہر جا کے وہ ایسی اگر حرکات کا مظاہرہ کرے، ان کے گھر والوں کو یرغمال بنائے، ان کو مارنے کی کوشش کرے، تو یقینی بات ہے فورسز یا پولیس جو ہوتی ہے ایکشن لیتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جی کہ ان کو دفاع کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم مساجد کے دیکھتے ہیں، امام بارگاہوں کے دیکھتے ہیں، محرم کے دوران میں جب پولیس لگائی جاتی ہے، فورسز لگائی جاتی ہے، رینجر ڈپیوٹ کی جاتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان تمام جگہوں پہ جہاں جہاں جو ہے وہ مذہبی رسومات ادا کی جا رہی ہوں وہاں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے ریاست کی طرف سے، اور ہر ممکن کوشش بھی کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے جو دفاتر ہوتے ہیں یا رہائش گاہیں ہوتی ہیں ان کا تحفظ بھی یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ایک خاص منصوبے کے تحت جس کو پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل رہی، یہ مہم چلانے کی کوشش کی گئی کہ جناب جو ہے یہ ہمیں کہا گیا کہ جس کو ایران کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ پہلے بھی ایسی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ بھائی جس بندے کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے، جو پاکستان کے اوپر حملوں کی حمایت کرے، جو پاکستان کے اپنی دفاتر جلانے کی بات کرے، جو پاکستان کے اپنے فورسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی بات کرے، اس کے بارے میں سخت لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان آج بھی جو بات کی جا رہی ہے، دو پالیسیاں اگر آپ ملا کے دیکھیں، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہم نے اس کو تسلسل کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کیا، اور آج بھی اگر یہ بات کی جا رہی ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے پاکستان کے ہر شہری کے لیے، پاکستان کے ہر فرد کے لیے، پہلے پاکستان ہونا چاہیے، اس کے بعد یقینی بات ہے ہماری خارجہ پالیسی ہے، ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں۔ اگر آپ کسی ملک کے اندر جائیں، کسی بھی اسلامی کنٹریز کے اندر، آپ وہاں جا کے آپ کو اندازہ ہوگا، وہاں لوگوں سے مل کے دیکھیں، وہ سب سے پہلے اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی دفاع کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی معیشت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے حالات کی بات کرتے ہیں۔ کبھی کسی جو ہے وہ ملک کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ چھڑ گئی، بڑی مشکل صورتحال تھی، پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا گیا، بے گناہ شہریوں کو شہید کیا گیا، پاکستان کے اوپر ڈرون برسائے گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی ملک کے دارالخلافہ میں یہ کہیں جو ہے ایسا موب نکلا ہو جو پاکستان کے حق میں نعرے لگاتا ہو میدان میں آ گیا ہو، اس نے کہا ہو جی کہ نہیں پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کے اوپر جو ہے ہندوستان چڑھ دوڑا ہے اور ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ آگ لگا دیں گے اور اپنے ملک کے اندر ہم فورسز سے کہیں گے کہ جاؤ جا کر پاکستان کی خاطر لڑو؟ یہ کہیں نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے۔ یہ جو فرنچائزی ہم نے کھولی ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر ہی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں اپنی فوج سے کہ یہ جا کے لڑنا شروع کر دے کسی کی خاطر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تسلسل کے ساتھ اس پالیسی کو اب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جنرل مشرف صاحب نے نعرہ دیا تھا اگرچہ اس زمانے میں بڑی تنقید تھی، لیکن آج وہ نعرہ سب کو یاد آنا چاہیے، اور یہی جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اسی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اس لیے ہر اس مذہبی گروپ،
ہر اس انتہا پسند گروپ، ہر اس انتہا پسند سیاسی گروپ ہو یا مذہبی گروپ ہو جو لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائے، لوگوں کے جان کے در پہ ہو، جو پاکستان کو ایک انتہا پسند ریاست بدلنے کی کوششیں کریں، ان کے خلاف ریاست کو ایکشن لینا چاہیے۔ تبھی جا کے آپ ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، ورنہ ایک گروہ طاقتور ہوگا، دوسرے گروہ کو جو ہے اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی افغانستان کے طالبان رجیم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے نظریات جو ہے زبردستی بندوق کے زور پہ آپ کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سب کا ملک ہے، یہ تمام فرقہ موجود ہے ہمارے ہاں ان کا ملک ہے، تمام شہریوں کا ملک ہے۔ اس لیے جس کسی کو یہ ہمدردی ہو کہ وہ افغانستان کی پالیسیوں کو سپورٹ کر رہا ہو، یا اس کسی کو یہ ہمدردی ہو کہ وہ پاکستان کی پالیسی چھوڑ کے کسی اور ملک کی پالیسی کی خاطر اپنے ملک کو آگ لگانے کا سوچے، اس کے خلاف ایکشن لینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کر دینی چاہیے۔ اور یہ پالیسی صرف عاصم منیر صاحب کی ایک دن، 2 دن، 4 دن یا سال 2 سال کے نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کو یہ پالیسی مستقل بنیادوں پر طے کرنی پڑے گی کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے دفاع کو، اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو اور پاکستان کو سب سے عزیز رکھیں گے، تبھی آپ دنیا میں جا کے اپنی عزت اور مقام بنا سکتے ہیں۔